पागल आंखों वाली by Ishnal Saeed. एपिसोड 2 which is the second last episode. रात को ज़ई का टेक्स्ट आया। मूड फिर से बदलने लगा है तुम्हारा ईशे। प्यारी है तुम्हारी मंगेतर। ओह, तो वो तुमसे मिलने आई थी। शायद वो समझ चुका था। तुम्हें याद है सही, एक बार मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि अगर ऐसा कुछ है तो तुम मुझे बता दो अभी से। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया सही? स्क्रीन पे गिरते आंसू उसे टेक्स्ट लिखने और मैसेज पढ़ने से रोक रहे थे। ईशे, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम्हें बताया गया है। फिर कैसा है ज़ई? तो तुम मुझे बता दो कैसा है। मैं नहीं बता सकता तुम्हें, ना मैं तुम्हें बताऊंगा। तो तुम मुझ पर शक कर रही हो? नहीं ज़ई, जहाँ हकीकत सामने आ जाए शक्कुक वहीं दम तोड़ जाते हैं। ओके फाइन, तो तुम्हें जाना है, ठीक? अपना ख्याल रखना, दुआएं हमेशा खुश रहो। ईशे, पागल मत बनो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, किसी XYZ से नहीं। बस करो ज़ई, और कितना शर्मिंदा करोगे मोहब्बत को। बकवास बंद करो ईशे, तुम्हें हकीकत नहीं पता। तो तुम मुझे हकीकत बताओ ना ज़ई, क्यों मुझे सूली पे लटका रखा है? क्यों मुझे पल पल अजियत दे रहे हो? मैं तुम्हें बता नहीं सकता, बस इतना कह रहा हूँ, मुझ पर ट्रस्ट करो। वो हंसी। ट्रस्ट के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं तुमने। तुम्हारा जाना मेरे लिए कोई इशू नहीं है। तुमने जाना है जाओ, मैं नहीं रोकूंगा। मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारी रोज़ रोज़ की लड़ाइयों से। अच्छा है, जाओगी। सुकून में तो रहूँगा मैं। कोई पूछे मेरे दिल से, कैसे ये जहर पिया है। मरना किसको कहते हैं, जीते जी ये जान लिया है। बेदर्द ज़माने से मैं कोई शिकवा करूँ तो कैसे। हमदर्द जिसे समझा था उसने ही तो दर्द दिया है। हाय रब्बा, कोई दर्द न जाने मेरा। मोहब्बत ऐसा भी हाल करती है कि फूल लहजे शोले बन जाते हैं। मेरे आंसू कर्ज हैं तुम पर ज़ई। मेरा खुदा तुमसे पूछेगा, कैसे आंसू? ना महरम के आंसू। एक चीज़ सिरे से है ही गलत, उसका क्या गुनाह सवाब। और क्या गुनाह क्या सवाब। और गुनाह तुमने किया है, खुदा मुझसे क्यों पूछेगा। जाओ और इस बार वापस ना आना। वो एक लड़का जो एक अरसे तक एक गैर महरम लड़की से अपनी बेपनाह मोहब्बतों का दावा करता रहा, आज उस लड़की को एक अच्छी बात बता रहा है कि अच्छी लड़कियां किसी गैर महरम से मोहब्बत नहीं करती। कितनी आसानी से वो सारे गुनाह इश्नाल के सर थोप गया था, कितनी आसानी से गुनाहगार ठहरा गया था। क्या वो वाकई अकेली गुनाहगार थी? क्या ज़ई उसके साथ इस गुनाह में शरीक नहीं था? या वो सब ज़ई के लिए जायज़ था? क्या नामहरम मोहब्बत का गुनाह औरत के खाते में ही लिखा जाता है? क्या मर्द वाकई बरीज़िम्मा होता है? कई सवाल थे उसके पास, मगर एहतसाब करने वाला कोई नहीं था। मगर पहल उसने की थी, सो उसने मान लिया था वो एक बुरी, ख़राब और गुनाहगार लड़की है। उस रात वो दीवारों से टकरे मार मार के रोई थी। सारी रात वो इतना रोई कि उसकी आंखें सूज गईं, उसका गला बैठ गया। वो शख्स जो उसके साथ मोहब्बत में बराबर का शरीक था, मगर दर्द उस अकेली के हिस्से में आया था, क्योंकि वो औरत थी। अपने हक़ के लिए किसको कहती, किससे अपनी बेशुमार मोहब्बत का सिला मांगती। वो तो खुदा की भी गुनाहगार थी। उस रात और उससे आगे आने वाली कई रातें वो सो नहीं सकी। रातों को खामोश कमरे में उसकी सिसकियाँ गूंजती। कभी अपनी सिसकियों को रोकती, कभी घुटन इस कदर बढ़ जाती कि वो रोने लगती। ऐसा महसूस होता कि अभी दिल दर्द से फट जाएगा, जान निकल जाएगी। मगर ये कैसी अजियत होती है। इस दर्द में किसी को मौत नहीं आती, ये दर्द ना चाहते हुए भी सहना पड़ता है। वो कह रहा है, तेरी सोच ही गलत है। मैंने उसी को सोचा, यानी कि वो गलत था। वो ज़िंदगी से तंग आ गई थी। वो फ़रार चाहती थी, मरने की दुआ मांगती थी, मगर मौत मांगने वाले को मौत नहीं मिलती और ज़िंदगी मांगने वाले को जीना नसीब नहीं होता। रमज़ान का आखिरी रोज़ा था। बाबा की तबीयत आज फिर बिगड़ गई थी। हॉस्पिटल से वापसी पर बिस्तर पर लेटे बाबा ने उसे पुकारा, ईशे पुत्री। जी बाबा। पुत्री, एबटाबाद चलें? बाबा, मैं इस शहर में नहीं मरना चाहता। मैं चाहता हूँ मरने के बाद मुझे एबटाबाद की ज़मीन नसीब हो। अस्तगफिरुल्लाह बाबा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कुछ नहीं होगा आपको, देखना भले चंगे हो जाएंगे आप। वो उन्हें हौसला देने लगी। एक साथ कई दुखों ने उसे आ घेरा था, थका दिया था ज़िंदगी ने उसे।
حقیقت تو یہ تھی وہ خود بھی اس شہر سے دور جانا چاہتی تھی۔ اس شہر میں زئی کی خوشبو سے تنگ کرتی تھی۔ اس کے بائک کی آواز پگھلے ہوئے شیشے کی طرح محسوس ہوتی۔ وہ اس شہر میں میرے لیے آتا ہے، یہ جملہ اسے رات میں سونے نہیں دیتا تھا۔ اس نے سنا تھا جس محبت کا آغاز اور اظہار عورت کی طرف سے ہو، اس محبت کی کوئی اوقات، کوئی منزل نہیں ہوتی۔ واقعی وہ مان گئی تھی، اور پھر جب آغاز اور اظہار میں پہل اس نے کی تھی تو اب محبت کا انجام بھی اسے ہی بھگتنا تھا۔ رشتوں میں دوری تو وہ کر چکا، اب بس راستوں میں دوری باقی تھی۔ وہ باپ بیٹی دونوں فرار چاہتے تھے، مگر شہر بدلنے سے دلوں پر چھائے بوجھ کہاں کم ہو جاتے ہیں۔ فرار صرف ایک ہی صورت میں ممکن ہے، اور وہ تھی موت، اور دونوں میں سے کسی ایک کو نصیب ہوئی تھی۔ پراپرٹی ڈیلر کے ہاتھ گھر بیچ کر انہوں نے باقی کا قرض ادا کر دیا تھا۔ عید الفطر کے 5ویں روز انہوں نے اپنے اس گھر کو آخری بار نظروں میں بھرا اور ٹرین کے ذریعے ایبٹ آباد کے لیے نکلے۔ گھر کی دہلیز سے گلی کے آخر تک ہر قدم کے ساتھ آنسو اس کے شہر کی زمین میں جذب ہوتے رہے۔ صبح بعد از فجر گلیاں سنسان تھیں۔ وہ زمین پہ بیٹھی اور مٹھی میں ریت کو بھر کر ٹشو میں بند کر دیا۔ جس شہر کو تیرے قدموں نے چھوا، واللہ میں اس مٹی کے صدقے۔ وہ رو رہی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، پانی کی چند بوندیں اس کے چہرے پہ پڑیں تو اس کے جانے پر آسمان بھی رو رہا تھا۔ گھر سے پلیٹ فارم تک کے راستے وہ روتی آنکھوں سے آنسو خشک کرتی اور اس شہر کی ایک ایک گلی کو اپنی آنکھوں میں بھر لیتی۔ ٹرین نے سائرن دیکھ کے جھٹکا کھایا۔ کراچی کے رینگتے منظر اس سے کھونے لگے۔ وہ اب بھی رو رہی تھی۔ اس کے آنسو ٹرین کی کھڑکی کو گیلا کر رہے تھے، اور رونا تو شاید اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا تھا۔ وہ اسے اس کے لیے چھوڑ آئی تھی جس کے لیے وہ اس شہر آتا تھا۔ ایبٹ آباد آئے انہیں 15واں روز تھا جب اس کے بابا کو شوکت خانہ میموریل ہاسپٹل سے واپس لایا گیا۔ کسی نے جب اس سے کہا کہ تمہارے بابا کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، وہ چیخی اور لڑنے لگی۔ ڈاکٹر خدا تو نہیں ہے جو جواب دے دیں؟ پھر ایک صبح اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی زندگی اجڑ گئی، بابا بھی چھوڑ گئے۔ کراچی سے اسے سب فرینڈز کی کالز آئیں سوائے زئی کے۔ اسے انتظار تھا اس کی کال کا، یا یوں کہہ لیں کہ اس کے لوٹ آنے کی امید۔ مرد بھی بڑی عجیب شے ہے۔ عورت کی آنکھوں سے ستارے نوچ کر اسے بے نور کر کے لاوارثوں کی طرح پھینک جاتا ہے، اور پھر لاوارث قبروں پر دعائیں کون کرتا ہے؟ بابا کی ڈیتھ کے 20ویں روز اسے فروا کی کال ملی تو اس نے پوچھا، اسے بابا کی ڈیتھ کا بتایا تھا فری؟ ہاں۔ کیا کہا اس نے؟ وہی بات جو وہ تمہیں ہمیشہ کہتا تھا، کہہ رہا تھا سبھی نے مرنا ہے۔ ابھی وہ اس جملے سے نہیں نکلی تھی کہ فری کا ایک اور لفظ اس کی روح قبض کر گیا۔ عشے؟ وہ شادی کر چکا ہے۔ جس دن انکل کی ڈیتھ ہوئی تھی اس شام زئی کی مایوں تھی۔ شاید اس سے آگے بھی فری نے کچھ کہا ہوگا، مگر فون پر اس کی گرفت اتنی ہی رہ سکی تھی، اور فون اس کے ہاتھ سے پھسلتا ہوا زمین پر جا گرا۔ وہ خود بھی ایسے ہی شاکڈ کے عالم میں زمین پر آنکھوں میں بے یقینی کے ڈھیروں آنسو لیے بیٹھتی چلی گئی۔ بھول جانے کا ہنر مجھ کو سکھاتے جاؤ، جا رہے ہو تو سبھی نقش مٹاتے جاؤ، چلو رسم ہی سہی، مڑ کے دیکھ تو لو، توڑے توڑے تعلق کو نبھاتے جاؤ۔ نہیں زئی، نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم جانتے ہو نا تمہاری عشے تم سے کتنا پیار کرتی ہے، تمہارے بنا نہیں رہ سکتی۔ زئی، مجھے لگا کہ میں نے بابا کو کھو دیا ہے، مگر تم میرے ساتھ ہو۔ کیا پتہ تمہیں احساس ہو گیا ہو، کیا پتہ تم لوٹ آؤ میرے پاس۔ ایک امید تھی مجھے زئی۔ زئی، ایک بار تو سوچا ہوتا، ایک بار تو میری پکار کو سنا ہوتا، ایک بار زئی۔ کبھی کبھی یہ مجھے ستائے۔ اچھا، ایک دم بیچ میں گانا آ جاتا ہے تو میں ڈائلاگ سمجھ کے بول دیتی ہوں، سوری۔ کبھی کبھی یہ مجھے ستائے، کبھی کبھی یہ رلائے، فقط میرے دل سے اتر جائیے گا، بچھڑنا مبارک، بچھڑ جائیے گا۔ آپس کی بات ہے، رائٹر بہت شوقین لگ رہی ہے مجھے، لائک گانوں کی اور اینڈ آل دیٹ۔ چلو خیر چھٹو سانوں کی۔ وہ سسکیوں سے روتی، کبھی خود کو تھپڑ مارتی، کبھی بالوں کو نوچتی۔ زئی، کیوں کیا ایسا تم نے؟ میری دنیا کو اجاڑ کے اپنی دنیا کیسے بسا لی؟ دیوار سے ٹیک لگائے زمین پر وہ ایسے بیٹھی تھی جیسے کوئی طوفان پل بھر میں کسی بستی کو اجاڑ گیا ہو، جیسے کوئی بے سہارا اپنا سب کچھ لٹا بیٹھا ہو۔ چھت کو تکتی وہ گزرے لمحوں کو سوچنے لگی۔ آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے دامن کو بھگو رہے تھے۔ میں سمجھاتا تم ہو تو کیا اور مانگوں، میری زندگی میں میری آس تم ہو۔ یہ دنیا نہیں ہے میرے پاس تو کیا، میرا یہ بھرم تھا میرے پاس تم ہو۔
مگر تم سے سیکھا محبت بھی ہو تو دگا کیجیے گا، مکر جائیے گا۔ شکستہ قدموں سے وہ اٹھتی، کمرے سے نکلی اور لان میں لگی کیاریوں کے پاس جا رکی۔ اب وہ پہلے پودے پر لگے تازہ سرخ گلاب کی پتیاں نوچنے لگی۔ میرا ہاتھ کل تک تیرے ہاتھ میں تھا، میرا دل دھڑکتا تھا دل میں تمہارے۔ یہ مخمور آنکھیں جو بدلی ہوئی ہیں، کبھی ہم نے ان کے تھے صدقے اتارے۔ کہیں اب ملاقات ہو جائے ہم سے، بچا کر نظر کو گزر جائیے گا۔ جینا ہے تیرے بنا، جینا ہے تیرے بنا۔ I hate زئی، I hate everything، I lost زئی، I lost everything۔ ایک ایک کرتے سارے پھولوں کی پتیاں اس نے ادھیڑ ڈالیں۔ کیاریاں اپنی اجڑی حالت کو رو رہی تھیں اور زمین پہ پڑے پھول الگ رو رہے تھے۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی تو گلے میں لپٹا دوپٹہ اتار کے زمین پہ پھینکا اور خود ٹھنڈے فرش پہ سیدھا لیٹ گئی۔ اس کی آنکھوں کے کناروں سے آنسوؤں کی لائنیں اب فرش کو گیلا کر رہی تھیں۔ اس کا بے آواز رونا اب سسکیوں میں ڈھل گیا تھا۔ اگلی صبح بابا کی قبر پکی ہونی تھی۔ ساری رات رونے سے بھی اس کے آنسو خشک نہیں ہوئے تھے۔ وہ سارا دن بھی روتی رہی، دیوار سے پشت لگائے۔ خاموشی سے آنسو تھے کہ کسی ریلے کی طرح بہے جا رہے تھے۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد پرسہ دینے والی خواتین اس کے پاس آتیں، اس کے بہتے آنسو اپنے ہاتھوں سے پوچھتیں، اسے گلے سے لگاتیں، دلاسا دیتیں اور صبر کی دعا دے کے چلی جاتیں۔ وہ کس غم پہ روتی، کس پہ دلاسا مانگتی؟ کوئی ایک غم تو نہیں تھا اس کا، کچھ غم تو اس نے خود خریدے تھے۔ جب ہمارے گناہوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے نا، تو ہمارے دکھوں کی فہرست بھی اسی حساب سے لمبی ہوتی چلی جاتی ہے۔ دلاسا دینے والے کیا جانیں، ہم ایک شخص نہیں، کائنات ہارے ہیں۔ ڈائری لکھتے جانے کب اس کی آنکھ لگی اور وہیں ٹیبل پہ سر رکھے سو گئی۔ آسیہ خاتون کی پہر آنکھ کھلی، اسے یوں بے ترتیب سوتے دیکھا تو اٹھ کے اس تک آئیں، اسے جگایا۔ کسی کے جھنجھوڑنے پر اس کی آنکھ کھلی، ڈائری بند کر کے وہ بستر پہ آ کے لیٹ گئی، تکیہ پھر بھیگنے لگا۔ وہ آج بھی مرجھائی ہوئی جھاڑیوں میں پھنسی بیٹھی تھی، کانٹے اس کے جسم میں پیوست تھے اور اس کے جسم سے خون رس رہا تھا۔ ہاتھوں میں نوکیلے کانٹے پھنسنے سے ہاتھ خون آلود ہو رہے تھے۔ وہ آج بھی میرون چادر میں چہرہ ڈھانپے تھی، وہ رو رہی تھی۔ اس کے آنسو آنکھوں سے بہہ کر اس کی چادر کو گیلا کر رہے تھے۔ پھر اس نے دیکھا اس کا سر زمین کی طرف جھکنے لگا تھا، جیسے وہ خود کو کانٹوں سے آزاد کرانے کی کوششوں میں بے بس ہو۔ اس کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا، پھر اسے اس کی سسکیاں سنائی دیں۔ وہ چلتا ہوا اس کے سامنے جا رکا اور اسے پکارا، سنو پاگل آنکھوں والی لڑکی۔ سسکیاں تھمیں اور پاگل آنکھوں والی لڑکی نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ میرون چادر میں وہ آنسو بھری آنکھیں اوپر کو اٹھیں۔ اس نے غور کیا، ان آنکھوں کے کناروں سے آنسو کی سفید لائنیں نہیں، خون کے سرخ قطرے ٹپک رہے تھے۔ اسے کیسی آئی، وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹا تو اسے لگا وہ کسی اونچے پہاڑ سے گر گیا ہو۔ وہ سوتے میں چیخیں مار رہا تھا جب کسی نے اسے بری طرح جھنجھوڑا، شاہ، سکندر، آنکھیں کھولو۔ وہ یکدم خواب سے حقیقت میں آیا۔ اس ٹھنڈ میں بھی وہ پورا پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ پھر وہی خواب دیکھا تھا؟ انہوں نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ 3 سانسوں میں تھوڑا تھوڑا پانی پی کر اس نے گلاس سائڈ ٹیبل پہ رکھا۔ جی بابا، آپ کی بہو میرے پسینے نکال دیتی ہے۔ اس نے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کے چہرہ خشک کیا۔ کچھ نام پتہ بھی معلوم ہے؟ پاگل آنکھوں والی لڑکی، یہ کیسا نام ہے؟ انہوں نے نام دہرایا۔ بابا وہ کچھ بھی نہیں بولتی، بس روتی ہے۔ مگر اس کی آنکھیں بابا، مجھے لگتا ہے جیسے اس کی آنکھوں میں 1000 شکوے دفن ہوں، جیسے کوئی پاگل آنکھیں۔ اچھا چلو پتہ لگاتے ہیں پھر اس کا، تم سونے کی کوشش کرو۔ آپ کی بہو مجھے اتنا ہی سونے دیتی ہے بابا، کبھی ملی تو کان کھینچیے گا اس کے۔ ہاں ہاں ضرور، وہ ہنسے۔ آپ جا کے سو جائیں بابا، میں ٹھیک ہوں۔ جاتے ہوئے وہ گیٹ لاک کر کے تھے۔ وہ اٹھا اور وضو کر کے تہجد کے لیے جائے نماز بچھانے لگا۔ یہ خواب وہ تب سے دیکھ رہا تھا جب وہ تفریح کے لیے فرینڈز کے ساتھ کیلیفورنیا گیا تھا۔ واپسی پر پلین میں بیٹھے اسے نیند آ گئی اور نیند میں پہلا خواب اس نے یہی دیکھا تھا، اور واپس آنے پر اکثر یہ خواب اسے رات میں خوف زدہ کر دیتا تھا۔ ان خوابوں اور اس لڑکی کی وجہ سے وہ سارا دن بے چین رہتا، بے مقصد سڑکوں پہ گاڑی دوڑاتا، ہر چہرے کو غور سے دیکھتا کہ کہیں وہ تو نہیں۔ ہر میرون چادر کے پیچھے اسے پاگل آنکھوں والی لڑکی کا گمان ہوتا، مگر اس کی تلاش ابھی باقی تھی۔
صبح جب وہ سو کے اٹھی تو منہ دھونے واش بیسن کے سامنے کھڑی ہوئی، پانی کے چھپاکے منہ پہ مار کر وہ آئینے میں اپنے زرد چہرے اور آنکھوں کو دیکھنے لگی جس پہ کل رات کے درد کی باقیات ابھی باقی تھیں۔ گزرتے ماہوں سالوں کی سختیاں اس کے چہرے پہ باقی تھیں۔ آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے، آنکھوں کے اندر تیرتی زردی اور زردی سے جھانکتے سرخ ریشے۔ ہاتھوں کی ایک ایک نبض انگلیوں پر گنی جا سکتی تھی۔ وہ ایسی تو نہیں تھی۔ اسے یاد آیا ایک دن زئی نے اس کی میل کی گئی تصویر دیکھ کے کہا تھا، ہائے گڑیا لگ رہی ہو قسم سے، اتنی نازک گڑیا جیسی۔ پتہ ہے میرا دل کیا کر رہا ہے؟ کیا؟ ایک عجب خواہشیں اٹھی ہیں ہمارے دل میں، کر کے سامنا ہواؤں میں اچھالیں تم کو۔ وہ شاعرانہ انداز میں گویا ہوا۔ ہاں ہاں ہاں، وہ ہنس پڑی۔ سچ عیشے، تم میرے پاس ہوتی میں تمہیں بتاتا میرے دل میں کتنی محبت ہے تمہارے لیے، اور لفظ ہی نہیں لہجے میں سمٹی شدتیں بھی جھوٹی ہوتی ہیں۔ جان، مل لو نا مجھ سے، تم جہاں کہو گی، جس پارک، ریسٹورنٹ، کسی بھی ہوٹل میں آ جاؤں گا۔ ہمیشہ کی طرح وہ آج بھی اسے ملنے پہ اکسا رہا تھا۔ وہ ایک محلے میں رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے اکیلے میں باقاعدہ ملاقات نہیں کر پائے، گو کہ اسے زئی نے کئی بار کہا تھا کہ ملنے آؤ، مگر وہ نہیں گئی۔ ایک بار زئی نے اسے ملنے کے لیے بولا تو اس نے کہا، مجھے ملنے سے ڈر لگتا ہے زئی۔ کیسا ڈر؟ ہم محبت کرتے ہیں یار۔ وہ تو ٹھیک ہے زئی، مگر ملنے کے بعد ہم اپنے نہیں رہتے۔ ملنے کے بعد ہمارے اختیار میں کچھ نہیں رہتا۔ ایک بار مل کے بار بار ملنے کی خواہش سر اٹھانے لگتی ہے، تشنگی اور بڑھ جاتی ہے۔ وہ خاموش رہا تو اشنال بول پڑی، زئی میں چاہتی ہوں کہ ہماری محبت پاک ہو، کہ اللہ پاک بھی کن کہہ دے اور ہمیں ملا دے۔ ایک بار ملیں گے نا ہم ہمیشہ کے لیے، تو مجھے مانگنے آنا اور اپنے ساتھ لے جانا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بولا، عیشے میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، مگر وہ ابھی اس کی بات پوری سن نہیں پائی تھی کہ پیچھے سے اسے امی کی آواز آئی، زئی امی آ رہی ہیں، میں بعد میں کال کرتی ہوں۔ وہ زئی کا مگر سننے سے پہلے ہی کال کاٹ چکی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی عورت تھیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف خود نکاح کا پیغام بھیجا تھا۔ یوں اللہ نے عورت کو یہ اجازت دی تھی کہ اسے اگر کسی کی عادات یا اخلاق پسند آئے تو وہ اسے نکاح کا پیغام خود دے سکتی ہے۔ مگر افسوس، ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ عورت کے اس عمل کو عورت کی توہین سمجھتے ہیں، یا ایسا کرنے والی لڑکی کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے کو نکاح کے لیے کہتی ہے تو وہ اس نامحرم کو محرم بنانا چاہتی ہے، اس رشتے کو جائز نام دینا چاہتی ہے۔ بس اگر نکاح کے پیغام پر وہ لڑکا بھی راضی ہو تو دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ عورت اور مرد کے درمیان جائز رشتہ نہ ہو تو تعلق گناہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کے نکاح کا انکار کر دیتا ہے، بھلے اس کی 100 مجبوریاں کیوں نہ ہوں، اس شخص سے تعلق حرام ہو جاتا ہے۔ جو جائز رشتہ نہیں رکھ سکتا اس کے ساتھ ناجائز رشتے توڑ دینے چاہیے، اسی وقت، اسی لمحے۔ وہ جان گئی تھی مگر کے آگے کے سارے لفظ، مگر وہ دعاؤں سے تقدیر بدل دینا چاہتی تھی۔ اس نے سنا تھا کہ محبت میں صدق نہ ہو تو محبت نہیں ملتی، اس لیے وہ دل کی تمام در سچائیوں کے ساتھ دعا میں زئی کا ساتھ مانگنے لگی۔ وہ بھول گئی تھی کہ محبت میں صدق دونوں کے دل میں ہو تو محبت ملتی ہے۔ وہ اپنے دل کی سچائیوں سے تو مانگتی تھی، مگر اس کے برعکس زئی کے دل میں اس کے لیے خلوص، چاہت، سچائی، محبت کچھ بھی تو نہ تھا۔ وہ تو بس اس کے لیے وقت گزاری تھی۔ اسے یاد تھا اس رات جانے کتنے دنوں بعد اس نے تہجد کی نماز پڑھ کر دعا مانگی تھی کہ کوئی معجزہ اسے میرا کر دے۔ اچھی لڑکیاں جب بری بن جائیں تو پھر کبھی کبھی اپنی پرانی نیکیوں کے بدلے میں اللہ سے معجزے کی آس لگا لیتی ہیں، حالانکہ ان کے اعمال ایسے بھی نہیں رہے ہوتے کہ وہ بخشی جا سکیں۔ ایک دھوکہ اسے زئی نے دیا تھا، ایک دھوکہ وہ خود کو دے رہی تھی۔ زئی اسے کبھی ملنا نہیں تھا، کیونکہ جو آپ کا نہیں ہوتا وہ آپ کو کبھی نہیں ملتا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بندے، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، تو اگر وہ کرے جو میری چاہت ہے تو میں وہ کروں گا جو تیری چاہت ہے۔ اگر تو وہ کرے گا جو تیری چاہت ہے تو میں تجھے تھکا دوں گا اس کے پیچھے، بس ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اگر ہم وہ کرتے ہیں جو اللہ پاک کی چاہت ہے تو یقیناً ہمیں وہ مل ہی جاتا جو ہماری چاہت ہے، مگر ہم محبت پا کر اس قدر غافل ہو جاتے ہیں اپنے رب سے کہ ہمیں وہ یاد ہی نہیں آتا۔ اگر کبھی سجدے میں جھک بھی جائے تو دل اور دماغ غیر محرم کے خیالوں میں گم، اور زبان سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کو کب پسند ہے کہ میرا بندہ جس کو میں اتنی محبت کرتا ہوں، 70 ماؤں سے کئی گنا بڑھ کے محبت کرتا ہوں،
तो वो किसी गैर की मोहब्बत में इतना डूब गया कि वो मुझसे ही गाफिल हो गया। बस फिर जब हम अपनी चाहत, अपनी मोहब्बत में मस्त हो जाते हैं, उसकी चाहत को भूल जाते हैं, तो वो हमें उसी शख्स के हाथों तोड़ देता है जिसके लिए हम अल्लाह से गाफिल हो जाते हैं, और बिलाखिर होता वही है जो उसकी चाहत है। आईने में उसका अक्स फिर बन चुका था। आंखों के डोरे सुर्ख हो चुके थे। उसने अपने बड़े हुए नाखूनों से अपने चेहरे को माथे से थोड़ी तक खुरचना शुरू किया। वो दोनों हाथों से नाखूनों से चेहरे को नोच रही थी। खुरची गई जिल्द पर खून की धारियां बनती गईं। नफ़रत है मुझे अपने चेहरे से, नफ़रत है मुझे हर उस चीज़ से जिसमें मुझे तुम्हारा अक्स नज़र आता है। जुदाई जब लिखी जा रही होती है तो अपने अपने हिस्से की यादें भी वापस करनी चाहिए ना। तुम अपनी यादें मेरे पास क्यों छोड़ के गए हो? क्यों ज़ई, क्यों किया तुमने ऐसा? बेहिसी की इंतहा ये होती है कि हमें दूसरों के गुनाह तो दिखाई देते हैं मगर अपने नहीं। हमेशा की तरह उसका दिल आंसुओं को पीते पीते भर गया था, और आंसू बहा देना ही अच्छा होता है, वरना दिलों पे बोझ बन जाते हैं। मगर कुछ बोझ ऐसे होते हैं जो आंसू बहा के भी कम नहीं होते। उसके हिस्से में सब्र शायद कम लिखा गया था। उसने तो अभी बीए भी मुकम्मल नहीं किया था कि तूफ़ान आ पहुँचे। जो भी, बहरहाल उसे ही कुछ करना था, कम से कम इतना कि वो माँ बेटियाँ अपनी ज़रूरियात खुद पूरी कर सकें। उसने करीब ही एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग शुरू कर दी थी। औरत की टीचिंग से हासिल होने वाली आमदनी मर्द की आमदनी के बराबर नहीं हो सकती, लेकिन उसे थोड़ा थोड़ा ही बहुत था। अल्लाह जब बाप जैसे मजबूत और वाहिद सहारे छीनता है तो किसी न किसी को वसीला बना ही देता है। स्कूल से वापस आती 1:30 बज जाता। नमाज के बाद खाना खा के कुछ देर सस्ताने लेटती कि ट्यूशन वाले बच्चे आ जाते। ज़िंदगी की यही रूटीन थी। वो खामोश तब शुरू से थी, मगर अब तो उसे जैसे चुप लग गई थी। इतनी बड़ी हवेली में सन्नाटे छाए रहते। बस यह हवेली तब गूंजती जब अर्शिया आपी और अशिया बच्चों के साथ आती। आज वो किसी गंदे जौहर में बुरी तरह फंसी हुई थी। उसका आधा धड़ कीचड़ में फंसा था और आधा ऊपर। वो खुद को कीचड़ से निकालने की कोशिश में हाँप रही थी, मगर ना वो मुकम्मल ऊपर आ पाती, ना ही मुकम्मल नीचे। कीचड़ से उसके हाथ भरे हुए थे। बालों पर कई जगह छींटे पड़े थे। मैरून चादर पर जा बजा कीचड़ के धब्बे उसे बदनुमा बना रहे थे। आज वो फिर उसे पुकारे बिना नहीं रह पाया। उसने फिर नज़रें उठाईं। वही आंखों में हज़ार शिकवे, वही सुर्ख खूनी आंखें। उन सुर्ख आंखों में पहले बेयकीनी उभरी, फिर खफकी में बदल गई। शाह ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, इससे पहले कि वो उसके हाथ को थाम लेता। एक भौचाल आया और जौहर ने उस लड़की को मुकम्मल तौर पर निगल लिया। आज उसकी चीखें पहले से ज़्यादा ऊंची थीं। वो अभी तक ख्वाब किसी कैफियत में था। लेटे लेटे ही आंख खोल के बाबा को देखा। देखो, मैं तुम पे शक नहीं कर रहा, लेकिन बाबा, आप जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तुम हॉलीडेज़ पर फ्रेंड्स के साथ कैलिफोर्निया गए थे। मैं तुम पे शक नहीं कर रहा, मगर हो सकता है तुमने वहाँ, कभी कभी हमसे गलतियाँ भी हो जाती हैं ना। शाह उठ के बैठ गया। तुम समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ बाबा। मैं ब्रिगेडियर इब्राहिम शाह का पोता और रिटायर्ड कर्नल सैयद एहतिशाम शाह का बेटा कैप्टन सैयद सिकंदर शाह हूँ। बाबा, हम लोग जान देना जानते हैं, लेना नहीं। वो खफा हुआ था। उसे होना भी चाहिए था। मुझे फ़ख्र है अपनी तरबियत पर। कर्नल साहब ने उसके कंधे पे थपकी दी। वो अभी भी रूठा रूठा था। यार शाह, मुझे लगता है किसी को तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। वो नासमझी की कैफियत में बाप के चेहरे को देखने लगा। शायद कोई कहीं ऐसा है जो कुछ मुश्किल में है और खुदा ने तुम्हें किसी की मदद के लिए चुना है। अगर ऐसा है बाबा, तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, नहीं? उसने बाबा की ताईद चाही। बिल्कुल, मैं दुआ करूँगा अल्लाह ताला मेरे बेटे को रास्ते और मंजिलें अता करे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। उन्होंने उसके सर पे बोसा दिया। थैंक यू बाबा। शाह ने बाप के दोनों हाथ चूम लिए। ये खूबसूरत से शाह बिला का मंजर था, जहाँ ब्रिगेडियर सैयद इब्राहिम शाह के इकलौते बेटे लेफ्टिनेंट रिटायर्ड सैयद एहतिशाम शाह अपनी बूढ़ी माँ और 2 बेटों सैयद वहाद शाह और सैयद सिकंदर शाह के साथ रहते थे। उनके बड़े बेटे मेजर डॉक्टर सैयद वहाद शाह शादीशुदा थे और अपनी बीवी महविश फहाज और बेटे सैयद वासे शाह बिला में मौजूद थे। उनकी बेटी, उनकी फैमिली पुश्त दर पुश्त फ़ौज के साथ मुंसलिक रहती चली आ रही थी। बिलाशुबा वो एक फ़ौजी घराना था। इश्नाल की बड़ी बहन कुछ दिन के लिए अपने घर रहने आई हुई थी। उसके आ जाने की वजह से घर में रौनक का समा था। बच्चों के साथ इश्नाल का दिल भी बहल जाता था। बवक्त फजर वज़ू
کر کے وہ گلاب کی کیاریوں کے پاس سے گزری تو روز کی طرح ایک تازہ گلاب توڑ کے اپنے ساتھ لے آئی۔ نماز پڑھتے ہوئے وہ گلاب رکھا دیکھ کر ننھی پری یعنی اس کی بھانجی نے اس سے پوچھا، آنی آپ نے پھول کس لیے توڑا ہے؟ اس نے دعا مکمل کی اور اس 11 سالہ بچی کو دیکھا جسے اللہ تعالیٰ نے 8 سال کی عمر میں ہی اپنے قریب کر رکھا تھا۔ وہ بھی 5 نمازیں پڑھتی تھی۔ سخت سردی میں بھی وہ فجر کی نماز کے لیے پچھلے 2 سال سے اٹھ رہی تھی۔ اشنال نے اس کے لیے جگہ خالی کی اور وہ اس کی جگہ کھڑی ہوئی اور اسے جواب دیا، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو پھول کیوں دیتے ہیں؟ جب ہم سے کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہم اسے پھول دے کے مناتے ہیں۔ ماما کہتی ہے نماز نہ پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ خفا ہوتے ہیں، لیکن آنی آپ تو ساری نمازیں پڑھتی ہیں۔ وہ حیران تھی اور اس باتونی کے پے در پے سوالوں کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔ ہاں بس ایک نماز رہ گئی تھی مجھ سے، اس نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا تو اس نے پوچھا، پھول لے کے اللہ مان جاتے ہیں؟ ہاں وہ مان جاتے ہیں۔ جب وہ مان جاتے ہیں تو وہ ہمیں سکون دے دیتے ہیں۔ سکون کیا ہوتا ہے آنی؟ اس نے پوچھا۔ سکون وہ ہوتا ہے جو آپ کے پاس ہے، آپ کے چہرے پر ہے، آپ کے دل میں ہے۔ اشنال نے اس کی تھوڑی کو چھوا تو اس نے اس کے چہرے کو کھوجا۔ کیا آپ کے پاس سکون نہیں ہے آنی؟ نہیں میرے پاس سکون نہیں ہے۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی اس نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، کیا میں بھی پھول توڑ سکتی ہوں آنی؟ آپ پھول توڑ کے کیا کرو گے جانی؟ میں وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے آپ کے لیے سکون مانگوں گی۔ وہ ننھی پری اسے سکتے میں چھوڑ کر خود گلاب کی کیاریوں تک گئی اور دوسرا پھول توڑ لائی۔ اشنال کی آنکھوں میں آنسو بھر چکے تھے۔ نماز پڑھ کے وہ اس کا پھول بھی لے کے اس کے پاس آ گئی اور اپنے گلاب کی پتیاں ایک ایک کر کے کھانے لگی۔ اب مجھے پتہ چلا ہے آنی آپ گلاب کی پتیاں کیوں کھاتی ہیں۔ اس نے اس کا گلاب اس کی ہتھیلی پہ رکھا۔ اسے یہ تو معلوم تھا ہی کہ وہ اسے فالو کرتی ہے، مگر اتنا اندازہ نہیں تھا کہ وہ مجھے اس قدر نوٹس کرتی ہے۔ پانی پی کر وہ سو چکی تھی اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ اب بوقت فجر ایک نہیں 2 گلاب ٹہنیوں سے جدا ہوا کریں گے۔ ہم اپنا سکون خود برباد کرتے ہیں اور پھر اس سکون کو واپس پانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی ہماری مدد کرتا ہے، اور میں اللہ سے مانگ کر کبھی مایوس نہیں ہوئی۔ مجھے تو میرا سکون واپس مل جائے گا، مگر دعا کرو تمہیں میرا سکون نہ لگ جائے۔ ਲੋਕੀ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੀ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਲੈ ਲੈ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਹਵਾਂ ਮੈਥੋਂ, दे दे मैनू सुकून ही फेर। पता नहीं मुझे पढ़ना नहीं आ रहा, कट्टर पंजाबी है। नन्ही परी के सो जाने के बाद वो सहन में बनी क्यारियों के पास आ बैठी जिस पे गुलाब के फूल लगे थे। ये पौधा आप ही ने लगाया था और उस पे बहुत प्यारे फूल लगते थे। ताज़ा फूलों की खुशबू सहन में रची बसी थी। फूलों को देखते उसे फूल चेहरा नज़र आया और वो फिर मासी में पहुँच गई। तुम लड़की हो? अजीब सवाल पूछा गया। कोई शक है? हाँ ना कोई चूड़ियाँ, ना पायल, ना बालियाँ, ना नोज़ रिंग। ऐसी लड़की ज़ई ने पहली बार देखी है। वो हंसी और बोली, मैं ऐसी ही हूँ, मुझे ज्वेलरी से वहशत होती है, खास कर चूड़ियों से। जब छिन छिन करती उनकी आवाज़ मुझे बुरी लगती है। कोई वहशत नहीं होती, मैं चूड़ियाँ भेजूँगा, पहन लेना, मुझे मेहंदी और चूड़ियों वाले हाथ अच्छे लगते हैं। फिर ज़ई ने उसे सुर्ख रंग की कांच की चूड़ियाँ भेजीं जो उसने पहन ली थीं। उसने चूड़ियों की छन छन की आवाज़ उसे सुनाई। हाय दिल चाहता है तुम्हारे हाथ चूम लूँ। ज़ई की ऐसी बातों पर उसकी सांसें रुकने लगती थीं। आई लव यू ईशे, लव यू टू ज़ई। और जब वो हकीकत मालूम हो जाए कि प्यार सारा फरेब था तो दुनिया ही नहीं, अपना आप भी बुरा लगने लगता है। अब गुलाब के साथ लगे कांटे उसे दिखाई दिए। गुलाबों को छूने की खातिर जो हाथ उसने बढ़ाया अब कांटों की तरफ जाने लगा था। मोटे नोकदार कांटों भरी टहनी उसने अपनी हथेली में जकड़ ली। काजल से पाक बेरंग आंखें ऐसे कांटों की आदी हो चुकी थीं। कुछ देर बाद उसकी हथेली से खून निचड़ने लगा। कांटों से हाथ छुड़ा के वो हथेली से टपकता खून देखने लगी। वो अजियत पसंद हो चुकी थी। लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। सूरज की तेज शुआएं एबटाबाद शहर की सड़कों पे फैली थीं। शाह आज एबटाबाद किसी दोस्त से मिलने आया था और इस वक्त काफ़ी थकावट महसूस कर रहा था। उसने अपनी ब्लैक मर्सिडीज़ सड़क किनारे रोकी। सड़क के मोड़ से कुछ लड़कियां नमूदार हुईं। उसकी नज़र सब लड़कियों से होती हुई अपनी जगह पलटने ही वाली थी कि उसे पीछे से आती हुई एक और लड़की नज़र आई। मैरून शॉल में उसकी निगाहें उलझीं। ये वही शॉल थी जो उसकी पागल आंखों वाली लड़की के सर पे होती थी। अभी वो कुछ देर और मैरून शॉल में उलझा रहता कि लड़की चलते हुए उसके करीब आई। वो गाड़ी से निकला, ग्लासेस उतारे। जूं जूं उनके दरमियान फासला कम होने लगा, शाह पर उसकी आंखें वाज़ेह होने लगीं।
وہ شاہ سے چند قدموں کے فاصلے پر تھی جب میرون شال والی لڑکی حجاب میں قید آنکھیں ذرا کی ذرا اوپر اٹھائیں۔ شاہ کا سانس ہوا میں معلق ہو کے رہ گیا۔ وہ اپنا دوسرا پیر گاڑی سے نکالنا بھول گیا، وہ پلکیں جھپکنے کا ہنر بھول گیا، وہ پاس سے گزرتے لوگوں کو بھول گیا۔ اسے یاد رہا تو بس اتنا، پاگل آنکھوں والی لڑکی۔ وہ زیر لب بولا۔ بلا شبہ وہ پاگل آنکھوں والی لڑکی ہی تھی۔ اسے لگا شاید وہ ابھی بھی رات والے خواب کے زیر اثر ہے، مگر جب وہ لڑکی اس کے سامنے گلی کا موڑ مڑی اور سڑک کے ساتھ بنی حویلی کا دروازہ کھول کے اندر چلی گئی، دروازے کے بند ہونے کی آواز پر وہ حقیقت میں پہنچا۔ اس نے اپنی تلاش کو پا لیا تھا۔ شاہ گاڑی پورچ میں پارک کرتا تقریباً بھاگتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا۔ بابا، بابا کی آواز لگاتا وہ سامنے سے آتی بھابھی سے ٹکرایا۔ ان کے ہاتھ میں پکڑی کچے چاولوں کی ٹرے چھوٹی اور شور کی آواز کے ساتھ سارے چاول زمین بوس ہو گئے۔ ارے ارے، کیا ہو گیا؟ کیوں اتاولے ہو رہے ہو؟ دشمنوں نے پھر حملہ کر دیا کیا؟ دادو نے دل پہ ہاتھ رکھ کے آواز لگائی۔ سوری بھابھی۔ شاہ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر معذرت طلب کی۔ بھابھی نے آنکھ کے اشارے سے بابا کا پتہ دیا۔ دو سیڑھیاں ایک ساتھ پھلانگتے وہ اسٹڈی روم پہنچا۔ وہ دو زانوں باپ کے سامنے بیٹھا اور سر جھکا کے لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ سید احتشام شاہ نے ہاتھ میں پکڑی کتاب گود میں رکھ دی۔ خیریت شاہ؟ اس نے سر اٹھایا تو نیلی آنکھوں کے گرد سرخ ریشے دکھائی دیے۔ بابا، وہ مجھے مل گئی ہے۔ اس کا لہجہ، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھیں۔ سید صاحب مسکرائے اور شاہ کے ماتھے پر چپکے بالوں کو انگلی کی مدد سے پرے ہٹایا۔ بری بات، کیپٹن روتے نہیں ہوتے۔ وہ ہنس دیا اور سر ان کے گھٹنوں پہ رکھ دیا۔ وہ جانتے تھے یہ خوشی کے آنسو تھے۔ میں نے کہا تھا نا اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ پچھلی بار جب میں فرینڈز کے ساتھ ایبٹ آباد گیا تھا، وہاں راستے میں یہ لڑکی میں نے دیکھی تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ اس کے لہجے میں خواب بولتے تھے۔ بابا، مگر اب اس کی آنکھوں میں خواب مر گئے ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے اس کی آنکھوں سے روشنی چرا لی ہو۔ اسے میری نظر لگ گئی ہے بابا۔ انہوں نے اپنے شہزادوں جیسے فوجی بیٹے کو دیکھا جسے اس کے خوابوں نے کچھ ہفتوں میں کملا کے رکھ دیا تھا۔ سب بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس نے باپ کے گھٹنوں پہ سر رکھا۔ کیسے بابا؟ کچھ سوچتے ہیں اس بارے میں؟ تم فریش ہو کے آؤ، لان میں چائے پیتے ہیں۔ آئے ہائے، بہت شور ہے۔ وہ سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے راستہ مل گیا تھا، بس منزل تک جانا باقی رہ گیا تھا۔ ایبٹ آباد شہر سردیوں کی راتیں اتنی خاموش ہوتی کہ گیدڑوں کے بہو بہو کی آوازیں صاف سنائی دیتی۔ شروع میں اسے خوف آتا تھا، مگر وہ عادی ہو گئی تھی۔ 31 دسمبر کی رات 11:35 پر وہ رائٹنگ ٹیبل کے قریب ڈائری لیے بیٹھی تھی۔ 12 بجنے میں 25 منٹ باقی تھے۔ سال کا پرانا ہندسہ بدلنے والا تھا۔ اسے یاد تھا شہر کراچی میں آج کا دن عید جیسا ہوتا تھا۔ پھٹے سیلنسر کی آوازیں، 12 بجتے ہی ہوائی فائرنگ، آتش بازی، لوگوں کی زندگی سے بھرپور آوازیں وہ بیٹھے سن سکتی تھی۔ لیکن آج کے دن صرف کیلنڈر کا سال ہی نہیں بدلنا تھا، بلکہ آج کا دن کسی کے برتھ ڈے کا دن بھی تھا۔ وہ چند سال پیچھے چلی گئی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر زئی۔ تھینک یو میری جان، یو میڈ مائی ڈے بیوٹیفل۔ کیسا لگا گفٹ؟ بہت پیارا، ونس اگین تھینک یو۔ میں نے پہن بھی لی ہے، دیکھو۔ ایک تصویر اسے ان باکس میں ملی، زئی کے ہاتھ پہ بندھی رسٹ واچ جس پہ اس نے اپنے لب رکھے تھے۔ عشے کے گال بلش کر اٹھے۔ ویسے یہ رسٹ واچ ہی کیوں؟ وہ اس لیے کہ میں چاہتی ہوں یہ گھڑی تمہیں ہر گھنٹے کے ساتھ یاد دلائے کہ کوئی ہے جو تمہارا انتظار کر رہا ہے، اور دن کے اتنے سارے وقت میں سے تمہیں کچھ حصہ نکال کے اس کے لیے بھی رکھنا ہے۔ اچھا جناب، اور کوئی حکم؟ اور کیک کب کھلا رہے ہو؟ کرو، کھلاتا ہوں۔ ہاں، وہ ہنسنے لگی۔ اب ایک عرض میری بھی ہے، کہیے۔ آج کی رات میرے نام، میں تم سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں، پوری رات، مگر زئی جان پلیز انکار نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ مان گئی کہ وہ اسے کھونے سے ڈرتی تھی اور وہ زئی کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے لیے زئی سب کچھ تھا۔ اسے 11 بجے کے بعد سیل فون یوز کرنے کی پرمیشن نہیں تھی۔ آج سے پہلے وہ ہمیشہ زئی سے معذرت کر کے چلی جاتی تھی، مگر آج زئی کے اصرار پر زئی کے لیے اس نے اپنا ایک اور اصول توڑنے کے ساتھ ساتھ ماں باپ کا یقین بھی توڑا تھا۔ یہ جو محبت میں دھوکہ ملا ہے نا، یہ ماں باپ کے دیے گئے دھوکے کا مکافات عمل ہے۔ کھٹ کھٹ کی آواز سے وہ ہال میں لوٹی۔ شاید کوئی بلی چھت پہ بھاگی تھی۔ 12 بجنے میں 5 منٹ باقی تھے۔ اس نے سیل فون اٹھایا، واٹس ایپ کھولا اور آرچیوڈ چیٹ میں زئی کے نمبر پہ کلک کیا۔
ٹائپ اے میسج میں ایک جملہ ٹائپ کیا، ہیپی برتھ ڈے زئی، اور پھر سینڈ کے آپشن کو ٹچ کر کے روانہ کر دیا، مگر اسے ڈبل کلک ریسیو نہیں ہوا، نہ ہی اس کا بھیجا اشنال کا مارک بلو ہوا۔ شاید نہیں، یقیناً وہ یہ نمبر ختم کر چکا تھا، یا پھر ممکن ہے وہ واٹس ایپ ختم کر چکا تھا۔ وہ جانتی تھی اسے کوئی رپلائی نہیں ملنا۔ وہ ہمیشہ اسے ایک شعر سناتی تھی، لاوارث قبروں پر دعائیں کون کرتا ہے، جس پہ وہ کہتا میں کروں گا دعائیں، مگر عیشہ ٹھیک کہتی تھی۔ زئی اسے لاوارث قبر بنا کے پھینک گیا تھا۔ موبائل سائٹ پہ رکھ کے اس نے ڈائری کو کھولا اور گرین رنگ کی قلم کا ڈھکن ہٹا کر قلم کو ڈائری پہ گھسیٹا۔ سرخ رنگ کی روشنائی سفید رنگ کے بیچ چمکنے لگی تھی۔ بہت خوبصورت سا برتھ ڈے کیک ڈرائنگ کرنے کے بعد اس نے نیچے ہیپی برتھ ڈے زئی لکھا۔ اس کے سامنے والے صفحے پر اس نے سیاہ رنگ کی روشنائی والا قلم گھسیٹا۔ میری گھڑی تو تم نے اتار دی ہوگی نا؟ میرا بنایا گیا گاجر کا حلوہ اب اپنا ذائقہ کھو چکا ہوگا۔ میری تصویروں کی جگہ چند نئی تصویریں تمہیں گڑیا جیسی لگ رہی ہوں گی۔ غرض عیشے کا ہر نقش مٹ چکا ہوگا اب تک، مگر زئی تمہاری پہنائی گئی پائلوں کی خوشبو مجھے ابھی بھی اپنے پیروں سے اٹھتی محسوس ہوتی ہے۔ وہ سرخ چوڑیاں میں نے اتار دی ہیں کہ وہ جب کھنکتی تھیں تو تمہارے دیے زخم میرے اندر رسنے لگتے تھے۔ میری نوز رنگ مجھے اب منہ چڑھاتی ہے۔ تم نے مجھے کسی سے بدل دیا ہے، مگر میں تمہیں وہاں سے انچ بھر بھی نہیں ہٹا پا رہی جہاں تم تھے۔ میں رونا نہیں چاہتی زئی، کہ آنسو بے رحم ہوتے ہیں، بد دعائیں دینے لگتے ہیں، پر زئی آنسوؤں کو روکتے روکتے میرا دل بند ہونے لگتا ہے۔ میں اپنے آنسوؤں سے کہوں گی وہ تمہیں کچھ نہ کہیں۔ تم ہمیشہ خوش رہنا زئی، ہمیشہ۔ اور اس کے آس پاس کئی ٹوٹے ہوئے دل رقم کرتی ہے۔ ڈائری کے ورق پر سرخ رنگ کی گریٹنگز نیلے نائٹ بلب کی روشنی میں افسردگی پھیلا رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں کے جگنو آنسوؤں کو قید کرتے کرتے ہار گئے تھے۔ 2 قطرے دونوں آنکھوں نے زئی کی برتھ ڈے وش پہ گرائے۔ کاغذ کی سطح گیلی ہونے لگی تو اس نے ڈائری بند کر کے سر کو ڈائری پہ گرا دیا۔ اب وہ بے آواز رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے رم جم کے ساتھ باہر کا منظر بھی رم جم میں بدل گیا تھا۔ یہ بارش کا موسم اس کے درد کو اور بڑھا رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہیں سے بھی زئی اس کے پاس لوٹ آئے، واپس آ جائے، وہ اس کی ہر خطا کو بھلا دے گی۔ ایک بار وہ لوٹ آئے اس کے پاس۔ کالی رات تے ہووے پئی بارش، تیری یاد کرے کوئی سازش، نالے دل دیا فرمائش تو ایک واری آ جاوے، کہ دل ذرا لگ جاوے، مشکل دل نو اج سمجھانا، تینو سجنا پینا یا نا، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ جگ گیا پھر ایک درد پرانا، کول بیٹھا کہ تینو سنانا، مر جانے اس چندرے دل دی، ہو جاوے پوری خواہش تو ایک واری آ جاوے، کہ دل ذرا لگ جاوے۔ ایم سو سوری جو کٹر پنجابی لوگ ہیں ان کی دل آزاری نہ ہو جائے، کیونکہ مجھے نہیں آتی نا، کیا کروں، اب میرا پرابلم ہے۔ پرانی یادوں کی اذیت میں روتی وہ وہیں سو گئی تھی۔ زئی اس کو بھول گیا تھا، لیکن اسے آج بھی اس کی خوشی یاد تھی۔ وہ اشنال عبداللہ تھی، ہر بار نئے انداز سے وش کرتی تھی۔ ایبٹ آباد میں پرانی طرز کی بنی ان کی حویلی سڑک کے کنارے کھڑی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس راستے سے گزرنے والے بہت سے اجنبی مسافر ان کی حویلی کا پانی پی کے اپنی پیاس بجھاتے اور چل دیتے۔ کئی بار اجنبی عورتیں ان کی حویلی میں کچھ دیر ریسٹ کرنے آتیں۔ وہ اکثر امی سے کہتی، اللہ جانے امی، ہم اب تک کتنے دہشت گردوں کو پانی پلا چکے ہیں، جس پہ آسیہ خاتون کہتی، پانی پلانا ثواب کا کام ہے، چاہے کوئی دشمنی کیوں نہ ہو۔ ہمیشہ کی طرح کسی شام 2 اجنبی عورتیں ان کے گھر کچھ دیر ریسٹ کے لیے آئیں۔ اگلے دن وہی 2 عورتیں اشنال کا رشتہ لینے آ پہنچیں۔ ان دونوں میں ایک خاص عمر رسیدہ خاتون تھی، جبکہ دوسری آپی جتنی تھیں۔ وہ خاصی امیر گھرانے کی دکھتی تھیں۔ اپنے اب تک کے آنے والے رشتوں کا سن سن کے اس کے کان پک چکے تھے، اس لیے وہ ان باتوں پہ غور ہی نہیں کرتی تھی۔ 3 مہینے میں ان کے کوئی 9-10 چکر لگ چکے تھے۔ کافی مستقل مزاج لوگ تھے۔ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی رشتہ آسمانوں پہ لکھ دیا جاتا ہے تو زمین والوں کے دل میں اللہ خود ہی اس کا خیال ڈال دیتا ہے۔ اشنال کی پوری فیملی کو وہ رشتہ بہت پسند آیا تھا۔ اب باری اشنال کی مرضی پوچھنے کی تھی۔ بریگیڈیئر کا پوتا، کرنل کا بیٹا، کیپٹن کا بھائی، خود بھی پائلٹ، واہ رے عیشے، فوجیوں کے خاندان میں جا رہی ہو۔ اشیا اسے اس نئے رشتے سے متعلق معلومات فراہم کر رہی تھی، جسے اشنال ہمیشہ کی طرح اکتائے ہوئے انداز سے سن رہی تھی۔
اور سامنے لیٹی اشیا کی ننھی حورین کو سیریلیک کھلاتی جا رہی تھی۔ میں نے کسی فوجی سے شادی نہیں کرنی، ہمیشہ کی طرح انکار ہوا۔ ابھی بہانہ آنا باقی تھا۔ لے، پاکستان کی آدھی کڑیاں فوجیوں کے لیے مری جا رہی ہیں، ادھر عیشے میڈم کے نخرے ختم نہیں ہو رہے۔ اشیا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ نخرے نہیں کر رہی، بس انکار کر رہی ہوں۔ اس نے تصحیح کی۔ انکار کا ریزن؟ فوجی ہے تو شہید ہو جائے گا، تو میں بیوہ ہو جاؤں گی۔ شرارتی حورین اس کے ہاتھ سے اسپون پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، جس کے نتیجے میں چمچ میں بھرا سفوف نیپکن پہ گرا تھا۔ اشنال نے اسے گھوری دی، جس پہ وہ کھلکھلائی۔ بیوہ نہیں، شہید کی بیوی کہلاؤ گی، پاگل۔ کچھ بھی ہے، میں نے اتنی جلدی بیوہ نہیں ہونا۔ کہہ تو ایسے رہی ہو جیسے تم نے جاتے ہی بیوہ ہو جانا ہے۔ اشیا کو بھونڈا جواز ہضم نہیں ہوا۔ ہاں تو فوجیوں کی زندگیوں کا کیا بھروسہ، بس میری طرف سے انکار ہے۔ حورین کا پیٹ بھرنے کے بعد اب وہ نیپکن اتار رہی تھی کہ اسے کمرے میں داخل ہوتی امی کی آواز سنائی دی۔ ملیشیا والے سے شادی نہیں کرنی، فراڈی ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر سے شادی نہیں کرنی، ان سے میڈیسنز کی اسمیل آتی ہے۔ فوجی سے نہیں کرنی، شہید ہو جاتے ہیں۔ اس سے پوچھو، اس منہ میں کتابوں والے سے کروا دو اس کی شادی، سارا دن کتابیں پڑھتی رہے گی۔ اور تو دونوں کو کوئی کام ہی نہیں ہے۔ وہ کتابیں دکان پہ سجا سجا رکھتا ہے، یہ وہاں سے اٹھا کے گھر میں سجا لیتی ہے۔ امی نہایت غصے میں بولی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ دوسرا مہینہ ہے، اس ڈیش نے ڈائجسٹ لانے ہی چھوڑ دی ہیں۔ مجھے لگتا ہے آپ نے اسے منع کیا ہوگا۔ امی اس کی بات کو اگنور کرتی کمرے سے اپنا چشمہ اٹھائے نکل گئیں۔ شکر کرو امی کو ڈیش کا مطلب نہیں پتا، ورنہ تمہاری کمر ہوتی اور امی کی باٹا کی جوتی ٹھا کر کے بجتی۔ پھر وہ دونوں ہنسنے لگی۔ انہیں ہنستا دیکھ کر حورین کی کلکاریاں بھی کمرے میں گونجنے لگیں۔ روتے روتے ہنستی ہوں، پھر روتی ہوں، عشق نے کیسی مجھ کو سزا دی شہزادے۔ عشاء کی نماز کے بعد اس نے سلام پھیرا تو ساتھی پائلٹ فیضان نے اطلاع دی کہ گھر سے اس کے لیے کال آئی ہے۔ اس نے بابا کے نمبر پہ کال بیک کی۔ کیسے ہو شاہ؟ کرم ہے اللہ کا، آپ سنائیں؟ یہاں بھی سب ٹھیک ہے۔ وہ بابا کوئی جواب آیا وہاں سے؟ نہیں شاہ، ابھی تک کوئی مؤثر جواب نہیں آیا۔ تمہاری دادو اور بھابھی گئی تھیں، آج فون نمبر لائی ہیں، اب دیکھو کیا جواب آتا ہے۔ بابا اگر انکار ہو گیا تو؟ ہاں کیپٹن مایوسی والی باتیں نہیں کرتے۔ انہوں نے شاہ کی نگیٹو سوچ کو ٹوکا۔ اگر اللہ نے اسے تمہارے نصیب میں لکھا ہے، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ واقعی لکھا ہے، تو تمہیں ضرور ملے گی۔ ٹینشن نہ لو، اپنی ٹریننگ پہ فوکس رہو، اللہ سب بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ وہ عزم سے مسکرایا اور چند باتوں کے بعد فون بند کر کے سونے لیٹ گیا۔ پہلے اس کے خواب اسے ستاتے تھے، اب وہ خود خواب دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی گلابی مائل رنگت میں زردیاں گل گئی تھیں، ہاتھوں کی نیلی رگیں انگلیوں پر گنی جا سکتی تھیں۔ اس کے جسم کا گوشت گل سڑ گیا تھا، آنکھوں کے گرد ہلکے واضح دکھائی دے رہے تھے۔ کھانے بیٹھتی تو کھانا دیکھ کر ہی اس کی بھوک ختم ہو جاتی۔ صبح اسکول جاتی، شام میں ٹیوشن پڑھاتی، چھٹی کا سارا دن لیٹے لیٹے گزار دیتی۔ دنیا سے قطع تعلق کر چکی تھی وہ، بہنوں کے گھر بھی نہیں جاتی تھی۔ وہ مر نہیں سکتی تھی، یہ تو طے تھا۔ وہ اپنی زندگی کے دن گن گن کے گزار رہی تھی۔ مائیگرین نے اس پہ حملہ کیا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے سر پہ ہتھوڑے سے ضربیں لگا رہا ہے۔ سر کو دونوں ہاتھوں میں جکڑے، کبھی وہ مکے مارتی، کبھی تکیے کو سر پہ رکھ کے لیٹ جاتی، کبھی اسے قے آنے لگتی، اس کا جسم کانپنے لگتا۔ اس قدر شدید درد، اسے ہمیشہ لگتا وہ آج مر جائے گی۔ اس درد نے اس کی آدھی جان ختم کر دی تھی۔ میڈیسن لینے پر بعض اوقات آرام نہ آتا، 3 دن گزر جاتے، وہ یوں ہی بے سود پڑی رہتی۔ وہ یقین سے کہہ سکتی تھی کہ اس کی موت مائیگرین سے ہی لکھی ہے۔ پورے گھر کی صفائی ختم کرنے کے بعد وہ اس آخری کمرے کی طرف بڑھی جو خاص مہمانوں کے لیے مختص تھا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی کوئی جانی پہچانی خوشبو اس کی سانسوں سے ٹکرائی۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، بابا۔ سگریٹ کی خوشبو نے پورے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اس نے کارپٹ پہ نظر دوڑائی، ایش ٹرے میں 3 سے 4 جلے سگریٹ کے ٹکڑے پڑے تھے، جس کا مطلب تھا یہاں کوئی آیا تھا۔ وہ ایش ٹرے اٹھا کے روم سے باہر نکل آئی۔ امی یہ سگریٹ کوئی آیا تھا کیا؟ ہاں شاہ آیا تھا کل، امی نے سبزیاں کاٹتے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ شاہ، یہ نام سن سن کر اس کے کان پک چکے تھے۔ چہرے پر ناگواری در آئی، اس نے لب بھینچ لیے۔ وہ پلٹی اور ایش ٹرے میں پڑی راکھ کو ڈسٹ بن میں جھاڑا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ایش ٹرے بھی کوڑے کی نظر کر دے۔ پھر وہ روم میں داخل ہوئی، پھر اسی خوشبو نے استقبال کیا۔ جو خوشبو ابھی تھوڑی دیر پہلے اسے بھلی لگ رہی تھی، وہی اب کڑوے دھوئیں جیسی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے جلدی سے روم کی صفائی کی اور کھڑکیوں کے پردے ہٹا کر فین فل سپیڈ میں چلا دیا اور خود باہر آ گئی۔ وہ سمجھتی تھی کہ اس طرح کرنے سے کمرے سے اس کے سگریٹ کی خوشبو چلی جائے گی، مگر شاہ کی خوشبو نے اس کے گھر کا راستہ ہم سفر کر لیا تھا۔
اس رشتے کا دباؤ اس پہ بڑھنے لگا تھا۔ سبھی راضی تھے ماں سوائے اشنال کے۔ اشیا ہر ہفتے اسے منانے آتی، اس کی نہ ہاں میں نہیں بدلتی۔ آج بھی وہ جاتے ہوئے کہہ گئی تھی کہ اشنال، شاہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے، اس نمبر سے تمہیں کال آئے گی، اٹھا لینا۔ اور اسے ساتھ ہدایت کر گئی تھی کہ اچھے الفاظ منہ سے نکالنا کہ فوجیوں کی رسپیکٹ ہمارا فرض ہے۔ 2 دن لگاتار اسی نمبر سے اسے کال ملی جسے وہ اگنور کرتی رہی۔ ابھی وہ رات کا کھانا بنا کر کچن سے نکلی تھی کہ اس کا سیل فون بج اٹھا۔ اسکرین پر وہی نمبر لہرا رہا تھا جسے وہ جان بوجھ کے اگنور کر رہی تھی، مگر آج اسے فیصلہ کرنا تھا، آر یا پار۔ اس نے کال ریسیو کی۔ بھاری مردانہ آواز میں سلام ہوا۔ السلام علیکم، مجھے سید سکندر شاہ کہتے ہیں، غالباً اس نام سے آپ واقف ہوں گی نا؟ کیسی ہیں آپ؟ ٹھہر کر کیے گئے سوالات پر وہ پھٹ پڑی۔ کسی کی زندگی عذاب بنا کر اس سے مت پوچھیں کہ وہ کیسی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ غصے کی بہت تیز تھی۔ شاہ خاموش رہا، معذرت کے ساتھ، مگر آپ جیسا ڈھیٹ شخص میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ اپنی اس عزت افزائی پر وہ مسکرایا۔ اسے اشنال عبداللہ کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا گیا تھا، اور وہ کچھ تھا بھی فوجی بندہ ایسے جملوں کے لیے تیار رہتا تھا۔ آپ مجھے انکار کا سالڈ ریزن بتا سکتی ہیں؟ میں آپ کو بتانے کی پابند نہیں۔ وہ سمجھ سکتا تھا اس کا پالا اس کے ملک کی طرح سرپرے حریف سے ہوا تھا، مگر اپنے اس سرپرے حریف کو کس طرح ڈیل کرنا ہے وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ ایک فوجی تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، آپ کے کسی انکار سے مجھے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، میں یہ نکاح نہیں رکوا سکتا۔ شاہ نے اپنا موقف پیش کیا تو اشنال کا خون کھول اٹھا۔ کوئی بھی مرد کسی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جس کے دل میں کوئی اور رہتا ہو۔ آخر کار وہ سچ بول ہی پڑی۔ شاہ کے اندر کچھ ٹوٹا، شاید دل، مگر نہیں، اسے ہمت نہیں ہارنی تھی۔ مجھے کوئی ایشو نہیں، وہ ہر طرح سے تیار تھا۔ دھیمے لہجے میں وہ اپنا اثر چھوڑ گیا۔ اشنال کچھ دیر کچھ نہ بول سکی۔ آپ نے شاید ٹھیک سے سنا نہیں، یا شاید مجھے سننے میں غلطی ہوئی تھی کہ فوجی غداروں سے روابط نہیں بڑھاتے۔ ایک فوجی یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی بیوی اسے چھوڑ کر کسی اور کو یاد کرے؟ وہ استہزائیہ مسکرائی۔ بالکل، ہمارے شعبے میں غداری کی سزا موت ہے، اور میں اپنی بیوی کو کبھی اس کام کی اجازت نہیں دوں گا، لیکن میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اشنال سید بن جانے کے بعد سب کچھ بھول جائیں گی، کیونکہ آپ کسی کے نکاح میں ہوں گی، اور نکاح جیسے پاکیزہ بندھن کے آگے باقی ساری چیزیں بے معنی رہ جاتی ہیں۔ ہاں، اس کی ہنسی میں طنز تھا جسے وہ محسوس کر چکا تھا۔ کئی سال میں جسے ایک لمحہ نہیں بھولی، اسے بس نام کے ساتھ سید لگانے سے بھلا دوں گی۔ سلام ہے آپ کی سوچ کو، کیپٹن شاہ۔ کیپٹن شاہ پر اس کا دل دھڑکا۔ وہ مسکرایا تو گالوں پہ پڑنے والے بھنور بھی بول اٹھے۔ جو شخص آپ کے دل کا سکون کھا جائے، اسے آپ کے دل میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ عشق نے اپنا انوکھا سلام ایک اجنبی کے منہ سے سن کے اسے بہت برا لگا۔ اسے اسپیکر سے اٹھنے والی شائستہ آواز کے پیچھے چھپی بدصورتی دکھنے لگی۔ وہ کھا جانے والے لہجے میں بولی، یہ میرا دل ہے، اور میں اچھے سے جانتی ہوں کہ اس میں کسے رہنا ہے کسے نہیں۔ آپ کے لیے اتنا کافی ہے کہ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، سمجھے آپ؟ جی بہتر۔ اشنال نے فون بند کر دیا۔ فون بند ہوا تو شاہ نے ایک آہ بھر کے دلوں میں چھپن چھپائی کھیلتے چاند کو دیکھا اور مسکرا دیا۔ جس بات کا اسے گمان تھا اس پہ یقین کی مہر لگ گئی تھی۔ اس کی پاگل آنکھوں والی لڑکی کا دل اس کا نہیں تھا، ہاں، مگر وہ تھی اسی کے لیے، اور بہت جلد اس کا فیصلہ ہونا تھا۔ وہ لون میں ٹہل رہا تھا جب اپنے پیچھے اسے کرنل صاحب کی آواز سنائی دی۔ کیا بات ہے شاہ، اس وقت یہاں؟ نیند نہیں آ رہی تھی بابا، اس نے بے بسی سے کہا۔ یہاں ٹہلنے سے کیا نیند آ جائے گی؟ سونے کی کوشش میں ہی یہ ٹائم ہو گیا ہے، اندر دم گھٹ رہا تھا اس لیے یہاں آ گیا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی بابا، میں سویا نہیں تو وہ خواب میں کیسے آئے گی؟ تو شاہ کو عادت ہو گئی ہے اس کی۔ کرنل صاحب مسکرائے۔ عادت نہیں بابا، وہ تو ایسی ہے کہ بس اس سے محبت کی جا سکے۔ عادت چھوڑنے کا من کرتا ہے، پر محبت ہو تو چھوٹ جانے کا خوف ہی گناہ لگتا ہے۔ تو پھر یہ بے چینی کیسی؟ جا کے کہہ دو اسے، وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے بابا۔ شاہ نے تھکے ہوئے لہجے میں بتایا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ اس نے خود۔ تو کیا وہ اس کے ساتھ ہے؟ مجھے نہیں لگتا بابا، اگر وہ اس کے ساتھ ہوتا تو یہ حالت نہ ہوتی اس کی۔ اسے کسی نے توڑ دیا ہے بابا، تو تم جوڑ دو اسے۔ بابا وہ بکھر گئی ہے، شاید وہ اب کسی کو اپنی زندگی میں لانے سے ڈرتی ہے۔ شاید اس کی زندگی اس اذیت بھرے سفر میں اس جگہ آ کے رک گئی ہے جہاں وہ نہ آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے۔ اس کو جوڑنا مشکل ہے بابا، بلکہ کسی حد تک ناممکن ہے۔ لڑکیوں کا دل شیشے کی طرح ہوتا ہے بابا، ٹوٹ جائے پر کرچیاں
نہیں جوڑ پاتا۔ ارے دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں، اور تمہیں تو خدا نے خود راستہ دکھایا ہے۔ جب خدا راستے دیتا ہے تو سارے اسباب خود ہی پیدا کرتا ہے۔ تم ہمت نہ ہارو، اس پہ یقین رکھو۔ وہ اسے حوصلہ دے رہے تھے، ہمت بندھا رہے تھے۔ پر بابا، کسی کے دل سے کسی کو کھرچ کر خود کی جگہ بنانا ناممکن ہوتا ہے، تو پھر کیا کرو گے؟ ساری عمر یوں ہی خواب ہی دیکھتے رہو گے؟ شاہ محبت کرتے ہو تو اس کا درد تمہارا درد ہونا چاہیے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا بابا، کیا کروں؟ اس کے چہرے پہ پھیلی بے بسی اسے بالکل بھی نہیں سوٹ کرتی تھی۔ تمہیں میں ایک بات بتاتا ہوں شاہ، شاید تمہارے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے۔ اور وہ سوالیہ نگاہوں سے بابا کو دیکھنے لگا۔ وہ بولے، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عائشہ، آج جو دل میں آئے مانگ لو، آج میں بہت خوش ہوں۔ ام المؤمنین نے یہ سنا تو شش و پنج میں مبتلا ہو گئیں، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا مانگے۔ کافی سوچ بچار کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں اپنے والد محترم سے مشورہ کر سکتی ہوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ضرور۔ حضرت عائشہ اپنے گھر تشریف لے گئیں اور جا کر حضرت ابو بکر صدیق کو ساری صورتحال بتا کر مشورہ مانگا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بیٹی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنا کہ معراج کے وقت جب عرش معلیٰ پر تشریف لے گئے تو وہاں آپ کی اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں باتیں ہوئی تھیں، بریکٹ جہاں نہ جبرائیل تھے نہ کرامت کاتبین وغیرہ، ان میں سے صرف ایک بات بتا دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ واپس آئیں اور آ کے کہہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معراج کے وقت جب آپ عرش معلیٰ پہ تشریف لے گئے تھے تو وہاں آپ کی اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں کیا باتیں ہوئی تھیں جو آپ اور اللہ کے علاوہ کسی تیسرے کو معلوم نہیں؟ اس میں سے کوئی ایک بات بتا دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ، وہ باتیں تو راز تھیں، لیکن چونکہ وعدہ کیا تھا اس لیے ایک بات ضرور بتاؤں گا۔ میں نے اللہ سے پوچھا تھا کہ تجھے اپنے بندے کا کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو اللہ نے کہا، جب میرا کوئی بندہ کسی ٹوٹے ہوئے کو جوڑتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، تب اس کا یہ عمل مجھے ہر عمل سے زیادہ پسند ہے۔ شاہ، وہ جو بھی شخص تھا، اس بچی کے ساتھ جو بھی کر کے گیا، اس کا دل توڑا ہے۔ وہ اپنی آخرت خراب کر چکا ہے، اپنے اللہ کو ناراض کر چکا ہے، اپنے لیے جہنم کا انتخاب کر چکا ہے۔ اب جب تک وہ معاف نہیں کرے گی، اللہ پاک بھی اسے معاف نہیں کرے گا۔ مگر بیٹا، اب تم نے اس کے دل کو جوڑنا ہے، اپنے اللہ کے بندے کا دل جوڑنا ہے، اسے احساس دلانا ہے کہ دنیا میں محرم رشتہ ہی وہ رشتہ ہے جس میں سکون ہے۔ اس کی اجڑی زندگی کو پھر سے بسانا ہے، اس کی مدد کرنی ہے آگے بڑھنے میں، اور اللہ تمہاری مدد کرے گا انشاءاللہ۔ اپنی بات کے اختتام پر انہوں نے شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جاؤ، نماز پڑھو اور سونے کی کوشش کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ مسکرائے، شاہ سر ہلاتا روم کی طرف بڑھا۔ صبح سے اس کے سر میں شدید درد تھا، جس کی وجہ سے بستر پہ لیٹی تھی، تکیے کو سر پہ رکھ کر دونوں ہاتھوں سے جکڑا ہوا تھا۔ دونوں بہنیں اشنال کے آس پاس بیٹھی تھیں۔ ہو بہو ڈین وینچسٹر کی ڈپلیکیٹ ہے، قسمیں وہی کھڑی مغرور ناک، وہی باڈی، گال پہ پڑتا ڈمپل، وہی ٹور، ویسا ہی ایٹیٹیوڈ۔ آپی نے اس کی بات کاٹی۔ ایٹیٹیوڈ نہیں ہے، بس وہ کم گو ہے۔ ہاں، لیکن سوٹ کرتا ہے ایٹیٹیوڈ اسے، فوجی ہیئر کٹ، اسٹائلش سی بیئرڈ۔ وہ دوبارہ بولی، بس آنکھیں اس جیسی نہیں ہیں، نیلی آنکھیں، سید سکندر شاہ کی۔ واللہ ہالی ووڈ کا ہیرو ہے، ہیرو۔ اور اشنال تکیے میں سر دیے ہی اکتائے ہوئے لہجے میں بولی، اور بولی بھی تو کیا بولی، ہالی ووڈ کے ہیرو کے کرتوت بھی ہالی ووڈ جیسے ہی ہونے ہیں۔ دونوں بہنوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر آپی شروع ہو گئیں۔ نہیں اشنال، ماشاءاللہ پاک ایئر فورس میں اپنی بٹالین کا کیپٹن ہے، بہت ذہین اور ڈیسنٹ لڑکا ہے، ہم مل کے آئے ہیں اس سے، کوئی بری عادت نہیں ہے اس میں، فوجیوں میں بری عادتیں ہوتی کہاں ہیں؟ کیا پرسنالٹی ہے یار، میں تو فوجی یونیفارم میں اسے دیکھ کر گش کھا رہی تھی، اشیاء اس کی خوبصورتی سے ہی نہیں نکل پا رہی تھی۔ اب وہ اٹھ کے بیٹھی اور تکیے کو گود میں رکھ لیا۔ اشیاء، کاش میں تمہیں یہ کہہ سکتی کہ تم ہی شادی کر لو اس ڈین ونچسٹر پلس فوجی سے۔ اشنال نے منہ بنایا، اگر مجھے یہ پہلے مل جاتا تو میں 1 منٹ نہ لگاتی ہاں کرنے میں، اس نے افسوس سے کہا۔ وہ لوگ نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ آپی نے بوم پھوڑا۔ خدا کے لیے آپی بس کر دے، نہیں کرنی مجھے کسی خوبصورت لڑکے سے شادی۔ خوبصورت چہروں نے ماسک پہنا ہوتا ہے، جب یہ اپنا ماسک اتارتے ہیں نا تو اندر سے بھیڑیے نکلتے ہیں، بھیڑیے، اور بھیڑیے کھا جاتے ہیں ہمارے خواب، ہماری خوشیاں، ہمارا سکون۔ کچھ بھی تو نہیں بچتا سوائے پچھتاوے کے۔ وہ چلا اٹھی۔
ناولس نے تمہارا دماغ خراب کر رکھا ہے۔ میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے، ہاں البتہ آپ لوگوں کے دماغ ہل گئے ہیں، ایک تو سر درد، اوپر سے یہ شاہ کا بکھیڑا۔ وہ تنگ آ گئی تھی۔ برائی کیا ہے اس رشتے میں؟ آپی نے وجہ پوچھی۔ آپی، 2 عورتیں ایک دن ہمارے گھر ریسٹ کرنے آئیں، اگلے دن رشتہ لے کے آ گئیں، اور صدقے جاؤں اپنے گھر والوں کے جو ان کی خوبصورتی، دھیمے لہجے، امیری، فوجی خاندان پہ دل ہار گئیں، یعنی حد ہے۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ اشنال، ایسا رشتہ تمہیں چراغ لے کے بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا۔ آپ ہی مجھے اندھیرے میں ہی رہنے دیں۔ آپ میری شادی اسی محلے کے کسی ٹرک ڈرائیور، کسی نان والے یا پھر کسی موٹر مکینک سے کر دیں، مگر اس کیپٹن شاہ سے نہیں۔ مجھے محلوں میں نہیں رہنا آپ ہی، مجھے محلوں میں نہیں رہنا آپ ہی، مجھے زمین میں ہی رہنے دیں۔ اس کی آواز مدھم ہو گئی۔ انتہائی کوئی بھونڈا جواز ہے اشنال۔ امی سے کہتی ہوں نکاح کی ڈیٹ فکس کرتے، ہماری لڑکی کا تو دماغ چل گیا ہے۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تھی کہ اشنال کی آواز پہ رک گئیں۔ سن لیں آپ، میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا کوئی، اس نے دھمکی دی۔ کس سے کرو گی پھر شادی؟ کون سے شہزادے کی آس میں بیٹھی ہو؟ کوئی ہے تو بتاؤ پھر۔ وہ سناٹوں کی عزت میں آ گئی، اور وہ کیسے بتاتی؟ کوئی تھا تو صحیح، مگر اس نے کبھی ایسا اختیار، ایسا حق اسے دیا ہی کب تھا کہ وہ اس کا نام لے سکتی؟ وہ تو بس ایک بے نام رشتہ تھا، لفظوں کا فیک سا تعلق، آواز اور چند ٹیکسٹ میسیجز کا تعلق، وقت گزارنے کا سامان۔ اتنی بوجھ ہو گئی ہوں میں آپ لوگوں پر تو زہر دے کے مار کیوں نہیں دیتے؟ آج اگر بابا زندہ ہوتے تو کوئی میرے ساتھ یوں نہ کرتا۔ آخر میں اس کی آواز نمی گھول لائی تھی۔ ابھی وہ مڑی ہی تھی کہ اشیا کی چیخ سے واپس پلٹی۔ امی! دونوں بہنیں بھاگ کر امی کے پاس گئیں۔ آسیہ خاتون کی سانس اکھڑنے لگی تھی، انہیں پھر اٹیک ہوا تھا۔ ابھی اس نے ایک قدم آگے بڑھانے کے لیے اٹھایا ہی تھا کہ آپی کی آواز سے سکتے میں چھوڑ گئی۔ اگر امی کو کچھ ہوا تو یاد رکھنا اشنال، اس کی ذمہ دار تم ہوگی۔ وہ لوگ امی کو لے کے دروازہ عبور کر چکی تھیں۔ اشنال کا سکتہ ٹوٹا اور وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ سفید رنگ کے کاٹن کے سادے سے سوٹ میں بنا کسی میک اپ کے سر پہ سرخ رنگ کا زرتار دوپٹے کا لمبا سا گھونگھٹ لیے اسے صوفے پر بٹھایا گیا تھا۔ نکاح کے پیپرز اس کے سامنے رکھے تھے، کچھ اپنے اس کے آس پاس کھڑے اس کی ہاں کے منتظر تھے۔ وہ مٹھیوں کو سختی سے بھینچے بیٹھی تھی کہ کسی نے زبردستی اس کی مٹھیاں کھول کے قلم پکڑایا۔ اس کی نظریں پیپر سے ہٹ کے قلم پہ جا رکیں۔ کتنی عجیب بات ہے نا، ایسی ہی ایک قلم سے اپنی زندگی کے ان گنت سالوں کے ہر دن میں جانے کتنی بار وہ زئی کا نام لکھتی آئی تھی۔ ایسے ہی ایک قلم سے کئی بار زئی نے بھی اس کا نام لکھا تھا، مگر پھر بھی وہ دونوں ایک دوسرے کے نہ ہو پائے تھے۔ ایک یہ قلم تھا جس سے بس 3 بار اپنا نام لکھ کے خود کو مکمل کسی اور کے اختیار میں دے دینا تھا۔ اس 3 بار لکھے نام نے ہزاروں بار لکھے زئی کے نام کو محض چند منٹوں میں خاک بنا کے اڑا دینا تھا۔ اشنال! اسے امی کی آواز سنائی دی۔ کسی نے اسے ہلایا، 1 بار، دوسری بار، تیسری بار۔ اس نے قلم کی نوک کو کاغذ پر 1 بار گھسیٹا تو اسے لگا جیسے کسی نے اسے آرے سے کاٹ لیا ہو۔ آج سے پہلے اسے اپنا نام کبھی اتنا برا نہیں لگا تھا۔ پھر اس نے قلم کو دوسری بار گھسیٹا اور زئی کے اشنال کو مر جانے دیا۔ تیسری بار اس کے نام کے ساتھ کچھ آنسو بھی نکاح نامے میں جذب ہو گئے۔ وہ اب کبھی اشنال زئی نہیں بن سکتی تھی کیونکہ وہ اشنال سید بن گئی تھی۔ یہ لمحہ اس کے لیے سب سے بڑی اذیت کا لمحہ تھا۔ جب انسان کسی اور کے ساتھ زندگی گزارنے کے سپنے دیکھ چکا ہو، سوچ چکا ہو، تو اچانک سے کسی اور کا ہو جانا موت سے کم نہیں ہوتا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی کانٹوں بھری جھاڑیوں میں گھسیٹ رہا ہے، اور وہ اندر سے آج مر گئی تھی۔ زندہ تھی تو بس لال جوڑے میں لاش کی مانند۔ بنت حوا کی بیٹی کی زندگی سے کھیلنے والے کیا جانے لال جوڑوں میں اٹھتی لاشیں کیا ہوتی ہیں۔ کیپٹن شاہ جیت گیا تھا۔ اشنال عبداللہ ہمیشہ کی طرح ہار گئی۔ وہ دوپٹے کو خود پہ پھیلائے آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹی تھی جب اشیا اس کے پاس آئی۔ آپ کے شاہ صاحب تو خاصے اتاولے ثابت ہوئے ہیں۔ اس نے آنکھوں سے ہاتھ نہیں ہٹائے۔ میں نے اڑتی خبر سنی ہے، وہ بڑوں کو راضی کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں اپنی مسز شاہ سے ملنے دیا جائے۔ اس نے ایک دم آنکھوں سے ہاتھ اٹھائے اور بے یقینی سے اشیا کو دیکھا۔ اور بڑے مان گئے ہیں؟ اشیا بڑے آرام سے بولی۔ کیا دماغ خراب ہو گیا ہے سب کا؟ پتہ نہیں کیا دم پڑتا ہے سب پہ۔ وہ اشیا کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اب تو ہو گیا دم درود، اب تم ملنے کی تیاری کرو۔ میں کسی سے نہیں ملنا، جو سب چاہتے تھے وہ کر لیا میں نے، خدا را مجھ پہ اتنے ظلم کریں جتنے میں سہ سکوں۔ وہ رو دینے کو تھی۔
وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ میں اس سے نہیں ملنا چاہتی؟ اس کی خواہش ہے یہ، ہم اسے ناراض نہیں کر سکتے۔ میری خواہش، میری مرضی، میرا سکون، میری خوشی کوئی کیوں نہیں پوچھتا؟ سب کو وہی نظر آ رہا ہے، میں کیوں نظر نہیں آتی کسی کو بھی؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ بس اب وہ آ رہا ہے، خدا کے لیے ڈھنگ کے الفاظ منہ سے نکال لینا۔ نہیں نکال سکتی تو بس چپ ہی رہنا، فوجیوں سے بیر اچھا نہیں ہوتا۔ اسے وارن کر کے وہ خود کمرے سے نکلنے لگی تھی کہ اشنال بول پڑی، میں سر پھاڑ دوں گی اس کا اگر اس نے یہاں قدم رکھا تو۔ فوجی ہے، خود نپٹ لے گا تم سے۔ وہ بری طرح پھنسی تھی آج اس کی آنکھوں کے جگنو گھبرا گئے تھے۔ سوری بابا، میں اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ اور سنو، یوں پھاڑ کھانے والے انداز میں اسے نہ دیکھنا، انڈین طیارہ سمجھ کے مار گرائے گا۔ اسے مشکل میں ڈال کر اشیا خود چلی گئی۔ اشنال نے زمین پہ پڑے دوپٹے کو اٹھا کے سر پہ جمایا اور اچھی طرح خود کو اوڑھ لیا۔ ابھی وہ کسی واز وغیرہ کی تلاش میں کمرے میں نظریں گھمانے لگی تھی کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ اچھل پڑی۔ ٹیبل پہ پڑی گلاب جامن کی پلیٹ میں اسے چھری نظر آئی جو اس نے اٹھا لی اور دیوار کی جانب رخ موڑ کے کھڑی ہو گئی۔ دروازہ کھلنے پھر بند ہونے کی آواز آئی۔ چھری پر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی، پھر قدموں کی آواز اس کے قریب آ کے رک گئی۔ آہاں، کیپٹن شاہ کے استقبال کا اچھا طریقہ ہے، آئی لائک اٹ۔ گمبھیر آواز نے اس کے گرد حصار باندھا تھا۔ شاہ نے اس کی چھری والی کلائی تھامی تو اس لمس پر وہ کانپی اور چھری ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ وہ ایسے کسی بھی لمس سے ناواقف تھی، پہلی بار کسی مرد کا لمس خود پہ محسوس ہوا تھا اسے۔ زئی کے ساتھ محبت ہونے کے باوجود کبھی اس سے روبرو ملی نہ تھی۔ آج پہلی بار کسی مرد سے اس کا سامنا ہوا تھا اور وہ اس کا محرم تھا۔ اس لمس پہ اسے بہت تاؤ چڑھا۔ بس اتنی جلدی سرنڈر؟ کیپٹن شاہ کی وائف سے ایسا ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا میں۔ وہ اسے چیلنج کر رہا تھا۔ وہ سوچ بیٹھی تھی کہ کیپٹن شاہ کے چاروں طبق روشن کرے گی۔ اس کی خود کی آنکھوں کے تارے ناچ گئے تھے۔ اس نے بھرپور کوشش کر کے اپنی کلائی چھڑوا لی۔ دیکھیں آپ، اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی شاہ نے اس کا بازو پکڑ کے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ اس اچانک جھٹکے پر وہ پلٹتے ہی سیدھا شاہ کے کندھے سے ٹکرائی۔ مردانہ کلون کا ایک طوفان اس کے نتنوں سے ٹکرایا تو مدہوش کن خوشبو مرچوں کی طرح اس کے دماغ پہ چڑھ گئی۔ دماغ غصے سے جھنجھلا اٹھا۔ دوپٹہ سر سے سرک کر کندھوں پہ گر گیا۔ کچھ آوارہ لٹیں چہرے پہ جھول گئیں۔ غصے سے جبڑے بھینچے اس نے چہرہ اوپر اٹھایا۔ دیکھیں، شاہ نے اس کے دونوں بازو سختی سے جکڑ رکھے تھے۔ اب اس کا چہرہ شاہ کے عین سامنے تھا، وہ چہرہ جو خواب در خواب اس کی آنکھوں میں رہا تھا، وہ چہرہ جسے اس نے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تھا۔ وہ پہلی بار اسے دیکھ رہا تھا۔ سارے خواب ایک ایک کر کے اس کی آنکھوں میں اتر آئے تھے۔ ان آنکھوں نے کئی راتیں جگایا ہے۔ اس چہرے کو دیکھنے کے لیے کئی راتیں سو نہیں پایا میں۔ آپ نے کیپٹن شاہ کو آن ڈیوٹی ڈپریشن میں رکھا ہے، پاگل آنکھوں والی لڑکی۔ مجھے معلوم ہوتا آپ بھی مجھے دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں تو ایسی کوشش پہلے ہی کر لیتا۔ وہ مسکرایا تو اس کے گال کا ڈمپل اور گہرا ہو گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پہلی بار دیکھ رہے تھے مگر دونوں کے دیکھنے میں فرق تھا۔ ایک انتہائی غصے میں دیکھ رہا تھا جبکہ دوسرا انتہائی محبت سے۔ وائٹ کرتے میں بلیک ویسٹ کوٹ، فولڈڈ کف، سلور گھڑی، فوجیوں سا ہیئر کٹ، اسٹائلش بیئرڈ، گالوں پہ پڑتا ڈمپل۔ جو چیز اسے سب سے منفرد بناتی تھی وہ اس کی نیلی آنکھیں تھیں۔ اونچا لمبا بھرپور قد کاٹ کا مالک، کوئی بھی لڑکی آنکھیں بند کیے اسے اپنے لیے منتخب کر سکتی تھی۔ اس کے پاس سے اٹھتی خوشبو نے کمرے میں تسلط جما لیا تھا۔ اس نے پاگل آنکھوں والی لڑکی کے ادھورے چہرے کو مکمل دیکھ لیا تھا مگر اشنال زیادہ دیر اس کی نیلی آنکھوں میں نہیں دیکھ پائی تھی۔ آنکھیں بند کر کے خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی مگر وہ بے بس تھی۔ بالآخر وہ اپنی ٹون میں لوٹی اور چیخی، چھوڑے مجھے، فوجی دشمن کو نہیں چھوڑتے، آپ تو پھر اپنی جند جان ہیں۔ وہ بے باکیوں کی انتہا پہ تھا جبکہ اشنال سوچ رہی تھی فوجی بھی ٹھرکی ہوتے ہیں۔ یکدم فوجی سے اسے بیر ہونے لگا۔ حال بتہ آنکھیں کھول کے ریکویسٹ کریں اس طرح کہ کیپٹن شاہ ہوش میں آئیں تو ممکن ہے میں آپ کا بازو چھوڑ دوں۔ وہ اب اسے تنگ کر رہا تھا جان بوجھ کر۔ اشنال کا ضبط جواب دینے لگا تو اس نے ایک اور کوشش کی خود کو چھڑانے کی۔ اس بار شاہ نے اس کے دونوں کمر کے پیچھے لے جا کے ایک ہاتھ میں ہاتھ جکڑ لیے اور دوسرے ہاتھ سے اس کی تھوڑی کو انگلی سے چھو کے اوپر اٹھایا۔ اشنال نے پھر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ آئی کانٹیکٹ میں صفر تھی اور مقابل اگر شوخ گستاخانہ نیلی آنکھیں ہوں تو اللہ اللہ۔
وہ مکمل طور پر شاہ کے رحم و کرم پر تھی۔ جانے شاہ، پاگل آنکھوں والی لڑکی۔ باری باری وہ اسے یونیک ناموں سے پکار کر شاہ اس کے چہرے پر جھکا اور باری باری اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھے۔ اپنی بند آنکھوں پر شاہ کا لمس اس کی سانس روک گیا۔ وہ اس سچویشن کے لیے ہرگز تیار نہ تھی، اسے گمان ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ایسا ہو سکتا تھا۔ پھر وہ اوپر اٹھا، اس نے دیکھا وہ رو رہی تھی، بند پلکوں کے کنارے بھیگے ہوئے تھے۔ میں سوری نہیں کروں گا، نہ مجھے پچھتاوا ہے کوئی، یہ سب ضروری تھا تاکہ آپ کو احساس ہو کہ پہلے جو بھی تھا مگر اب آپ جانے شاہ ہیں۔ آنسو پلکوں سے ٹپکے تو شاہ نے انہیں اپنی پوروں میں سمیٹا۔ کیپٹن شاہ کی امانت، اپنا خیال رکھیے گا، یہ کہہ کر شاہ نے اسے خود سے الگ کیا اور مسکراتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ پہلے اس کے گرد لپٹا دوپٹہ زمین پہ گرا، پھر وہ خود کٹی ہوئی ٹہنی کی طرح زمین پر گرتی چلی گئی۔ آنسوؤں کے ساتھ سسکیاں تیز ہوتے ہوئے چیخوں میں بدل گئیں۔ گلاب جامن کی پلیٹ اٹھا کے اس نے دیوار پہ ماری، اپنی آنکھوں کو سختی سے رگڑا مگر لمس کوئی میل تو نہیں تھی جسے دھو کے رگڑ کے مٹایا جا سکتا تھا۔ اس رات بھی وہ رات تھی۔ کچھ دیر پہلے نیند سے وہ دیر تک روتی رہی۔ ادھر کیپٹن شاہ نکاح کے بعد مسرور سا سب سے باری باری گلے مل کر واپس ایئر بیس چلا گیا۔ دن ہفتوں میں بدلے، ہفتے مہینوں میں، مگر اگر کچھ نہیں بدلا تھا تو وہ تھی اشنال عبداللہ، جو اشنال سید بن جانے کے بعد بھی ویسی کی ویسی تھی۔ اسکول سے واپسی پر بارش کی بوچھاڑ کن من میں بدل چکی تھی۔ ایبٹ آباد کے سارے منظر دھل گئے تھے۔ بھیگی سڑکوں پر تیز خوشبو نے، روم سے جھانکتی خوشبو نے اس کو جکڑ لیا۔ گیسٹ روم کا دروازہ کھلا تھا اور پردے برابر کیے گئے تھے۔ اس کے ناک سے ٹکراتی سگریٹ کی خوشبو اعلان کر رہی تھی کہ اندر کون بیٹھا ہے۔ غصے میں تن فن کرتی راہداری عبور کر کے وہ کچن کے دروازے تک پہنچی، جہاں آسیہ خاتون گیسٹ روم میں بیٹھے شخص کے لیے چائے بنانے کھڑی تھی۔ امی، یہ کیوں آیا ہے یہاں؟ وہ چیخی۔ آہستہ بولو، سن لے گا، وہ دبی دبی آواز میں چلائیں۔ سن بھی لے تو کیا فرق پڑتا ہے، انتہائی ڈیٹ قسم کا واقعہ ہوا ہے، جانتا ہے کہ زبردستی میرے متھے لگا ہے۔ خدا کا خوف کرو اشنال، شوہر ہے تمہارا۔ لفظ شوہر نے اس کا حلق تک کڑوا کر دیا تھا۔ زبردستی کا شوہر۔ اور بھی بہت کچھ بڑبڑاتے وہ روم کی جانب بڑھی، ہینڈ بیگ دور اچھالا، اس کا سکارف عبایا بھی اتارا اور گولا بنا کے زمین پہ پٹکا۔ غصے میں بھری بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہیں ہے، حد ہے کسی کے گھر میں آ کے سگریٹ کے دھوئیں اڑانا بیڈ مینرز میں آتا ہے۔ یقیناً ایئر فورس والوں سے چھپ کے پیتا ہوگا، فوجیوں کی پھینٹی لگے گی تب پتہ چلے گا۔ ابھی تک سگریٹ کی خوشبو اس کے نتنوں میں گھسی ہوئی تھی۔ کتنے دن لگیں گے اب کمرے کو صاف ہوتے؟ سارا کمرہ سگریٹ سے بھر دیا۔ کیپٹن شاہ کے لیے اس کے پاس ناگواری ہی ناگواری تھی۔ سگریٹ کی خوشبو سے اچانک ماضی میں لے گئی۔ اس نے تھک کر تکیے پہ سر رکھ دیا۔ تمہاری آنکھوں کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے زئی جیسے تم ڈرنک کرتے ہو۔ ہاں ہاں ہاں، وہ ہنسا تھا۔ مجھ سے سب یہی پوچھتے ہیں، لیکن مجھ سا شریف بندہ تمہیں چراغ لے کے نکلو گی نا تب بھی نہیں ملے گا۔ وہ ہنسی تھی۔ اوہو، خوش فہمیاں۔ جانے شاہ، پہلی بار کسی نے زئی کے خیالوں سے اسے کھینچ نکالا تھا، نامحسوس انداز سے۔ وہ آنکھیں بند کیے چونکی۔ زئی کا خیال اڑ چکا تھا، مگر وہ کون تھا؟ جانے شاہ پکارنے والا تو وہ، مگر نہیں، یہ تو کوئی ننھی سی آواز تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا، سامنے 4-5 سال کا پیارا سا بچہ کھڑا تھا۔ وہ اسے دیکھ کے مسکرایا۔ جانے شاہ، اس بچے نے پھر وہی لفظ دہرائے۔ بچے کے نین نقش بتاتے تھے کہ وہ کیپٹن شاہ کا عزیز ہے۔ پھر وہ اشنال کے قریب آیا۔ مائی نیم از سید واسع شاہ۔ شکر ہے اس کی آنکھیں نیلی نہیں تھیں۔ اشنال نے سانس بھری اور مسکرائی۔ بچے تو دشمن کے بھی پیارے اور معصوم ہوتے ہیں، بچوں سے بیر کیسا؟ وہ مسکرائی۔ کم ہیئر۔ اشنال نے اسے بلایا اور اب وہ اس کی گود میں بیٹھا، اس کی گود میں اس کے لمبے ناخنوں سے کھیل رہا تھا۔ جے اصلی ہیں؟ بالکل۔ اسے شاید یقین نہیں آیا تھا۔ اس نے اب اشنال کے ناخن کو پکڑ کے اپنی انگلی سے نیچے کی جانب زور لگایا، جیسے وہ توڑ کے دیکھنا چاہتا تھا کہ ناخن اصلی ہیں کہ نکلی۔ آؤچ! اس سے ہاتھ چھڑا کے اب وہ اپنے بیچارے زخمی ناخن کو پھونکے مار رہی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، وہ ہنسنے لگا۔
यू नॉटी बॉय। इशनाल ने उसके कान खींचे। वो फिर से हंसने लगा। वासिर शाह कैप्टन शाह की गोद में लेटा उसके कफलिंग से खेल रहा था और शाह की बेखुद सी नजरें उसके चेहरे के तवाफ में लगी थीं, जैसे उसके सामने वाकई जाने शाह हो। चाचू जाने शाह मुझसे मेरी लैशेज़ मांग रही थी। अच्छा, उसके डिम्पल मज़ीद गहरे हुए। मैंने कहा आपकी लैशेज़ हैं तो। हाँ सही, फिर उन्होंने कहा आपकी वाली ज़्यादा पा रही हैं। फिर आपने दी? जी मैंने दी। वो कैसे? मैंने अपनी लैशेज़ यूं फिगर से टच करके उनकी लैशेज़ से जोड़ दी। हाँ मेरा शहज़ादा। चाचू उनकी आइज़ ज़्यादा पा रही हैं। मैंने उनकी आइज़ को किस पे किया? ना कर यार। शाह ने झुककर वासी के नन्हे होठों को चूम लिया। मेरे बेटे को किन कामों पे लगा रहे हो कैप्टन शाह? भाभी कमर पे हाथ रखकर घूरी। वो दोनों चाचू भतीजा हंस पड़े। और कोई रास्ता ही नहीं था भाभी। शाह वासे शाह के बालों से खेलने लगा। ये बिगड़ा ना तो संभालना तुम ही। अरे फिक्र ना करें, चाचू नहीं बिगड़ा, भतीजा कैसे बिगड़ेगा? मैं देख रही हूँ चाचू आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ने लगे हैं। हाँ, अब तो बिगड़ना बनता है ना भाभी। वो आपने सुना नहीं? अली ज़रून क्या फरमा गए हैं? मैं उसके बाद कभी ठीक से नहीं जागा। वो मुझको ख्वाब नहीं नींद से जगाती थी। फिर उसकी खूबसूरत हंसी शाह विला में बिखरने लगी। सो मेरे अजीज़ लिसनर्स, दिस वॉज द एंड ऑफ सेकेंड लास्ट एपिसोड। होप दैट यू लाइक इट। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना किस ना भूलिएगा, बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.